हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको नेशनल और इंटरनेशनल मुख्तलिफ बड़ी खबरों के चर्चा करते हैं। उस पर बहुत सी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ जानकार लोगों से, तजुर्बेकार लोगों से। अभी हाल ही में हमने असद मिर्जा साहब के साथ डिस्कस किया था फ्रांस और कनाडा का इलेक्शन, और उस वक्त हमने वादा किया था कि बहुत जल्दी हम जर्मनी के इलेक्शन में जो जो कुछ हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो ये यूरोप में खास तौर पर ऑकस के बाद में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। आखिर वो वेस्टर्न ब्लॉक और नेटो ब्लॉक का क्या कुछ होगा, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। असद मिर्जा साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबे अरसे से नेशनल और इंटरनेशनल मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बीबीसी और खलीज टाइम्स और कई अखबारों से जुड़े रहे हैं, और अब एक वीकली कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ मुल्कों में छपता है। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वादा किया था कि जर्मन इलेक्शन के बारे में बताएंगे, तो अब बताइए क्या कुछ सूरत हाल है जर्मनी में। एक इरा के खत्म होने की बात की जा रही है। अंजेला मार्कल अब सियासत से एक तरह से अलग हो गई हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर तकरीबन उसका खत्म होने का बताया जा रहा है। आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ रहा जर्मन इलेक्शन में? शुक्रिया काज़मी साहब, और बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे वायदे के बारे में दोबारा याद दिलाने का। लेकिन जैसा हमने अपने नाज़रीन से हमने और आपने वायदा किया था कि हम लोग जर्मनी के इलेक्शन पे बहुत जल्द ही बात करेंगे। तो गुज़िश्ता महीने की 26 तारीख को जो है जर्मनी की पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस हुए, उसके बाद एक बात जो आपने कही, जैसे कि एक अहद का जो है वो खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि 16-17 साल चांसलर रहने के बाद एंजेला मर्केल ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो आइंदा इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगी और ना ही वो चांसलर के ओहदे पर फाइज होंगी। उसके बाद से जो है जर्मनी की जो सियासत, अंदरूनी सियासत है, उसमें काफ़ी खलफिशार आया, क्योंकि इसी दौरान जो है आप कहें कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान वहाँ पर राइटिस्ट या दाएं बाजू की जमातें जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी इंक्रीज हुई है। और उसके अलावा जो एक सबसे अहम बात है कि जर्मनी में एक पार्टी जो ग्रीन पार्टी कहलाती है और जिसका हदफ, जिसका मेन मिशन जो है वो इन्वायरमेंट को बचाना है, उसकी मकबूलियत में, उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। और एक वक्त में एंजेला मार्केल की जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो सीडीयू कहलाती है, वो आपके सर्वे पोल्स में आगे चल रही थी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जो है ग्रीन पार्टी जो है सीडीयू से आगे हो गई। एक ऐसी पार्टी से जो गुज़िश्ता 20-30 साल से पावर में है, उससे आगे होना किसी नई पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैंने कहा कि 26 तारीख को सितंबर की जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, लेकिन जर्मनी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वहां पर। तो इसीलिए कि 26 सितंबर से बाद और आज अक्टूबर में हम आ चुके हैं, अभी तक वहां पर चांसलर का जो है इंतखाब नहीं हो चुका है। क्योंकि वहां पर देखिए जो वोटर्स हैं उनको पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 2 वोट देने का हक हासिल होता है। एक वोट वो देते हैं कैंडिडेट के नाम पे, यानी कि किसी फर्द के लिए वो वोट देते हैं कि मैं ए बी सी या डी को वोट दूंगा, और दूसरा वोट वो देते हैं पार्टी के लिए। तो ये पार्टी का जो वोट है ये जरा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि पार्टी ए जो है उसको 100 सीटें हासिल हुई हैं, तो उसको 100 की बजाय 10% का फायदा होगा और उसको बताया जाएगा कि उसको 110 सीटें हासिल हुई हैं। और इसी 10% तनासुब से जो दीगर पार्टियां हैं उनको भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। अब जैसे कि जो जर्मन पार्लियामेंट है उसमें कुल नशिस्तें जो हैं, कुल सीट्स जो हैं टोटल पार्लियामेंट में, वो 299 या 299 है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है
اس کی تعداد بھی تقریباً 700 کینڈیڈیٹس ابھی موجود ہیں، اور اس بار جو سیفولوجسٹ جو ہیں، جو کہ انتخابات یا الیکشنز پہ نظریں رکھتے ہیں اور انتخابات سے متعلق ساری جانکاری مہیا کراتے ہیں، ان کے بقول ہو سکتا ہے کہ اس بار کے انتخابات کے بعد جرمن پارلیمنٹ میں کل سیٹوں کی تعداد 800 سے زیادہ بھی تجاوز کر جائے، یعنی کہ 800 سے زیادہ انکریز ہو جائے. لیکن یہ معاملہ جو ہے ابھی بالکل کلیئر نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ عام طور پر جرمنی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کو میجورٹی آف ووٹس جو ہیں وہ اسی پرسنٹیج آف پارٹی پاپولیرٹی کی وجہ سے نہیں مل پاتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے وہاں پر کہ 2 یا 3 پارٹیاں جو ہیں، 2 یا 3 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر ایک کولیشن بناتی ہیں کہ ہم جو ہے حکومت کریں گے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ پاپولر جو لیڈر ہوتا ہے اس کو چانسلر کے عہدے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. اور یہی جو پارلیمنٹ ہے پھر وہ صدر کو بھی، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف جرمنی کو بھی جو ہے اس کا انتخاب کرتی ہے. لیکن جرمنی میں صدر کا عہدہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ چانسلر کا عہدہ ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، صدر جو ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. اسی طریقے سے جرمنی میں بھی صدر جو ہے، یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے، اور سارا جو پولیٹیکل ایگزیکیوٹیو کا جو کام ہے، لیجسلیچر کا جو کام ہے، وہ وہاں کی چانسلر جو ہے وہ کرتا ہے. اور اس طریقے سے اس پورے معاملے کو نمٹنے میں کئی مرتبہ تو مہینوں لگ جاتے ہیں کہ الیکشن ہوئے صاحب ستمبر میں، اور اگلے سال جا کر ہو سکتا ہے جنوری فروری تک کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو. لیکن اس کے باوجود ایک ان کا قانون یہ بھی ہے کہ 30 دن کے دوران جو ہے الیکشنز کے 30 دن کے وقفے کے بعد جو ہے ایک اجلاس جو ہے پارلیمنٹ کا ہونا ضروری ہے. تو ابھی وہ اجلاس کی تاریخ بھی طے نہیں ہوئی ہے کہ وہ اجلاس کب ہوگا، اور اس کے بعد کچھ اشارہ مل سکتا ہے کہ کون سی جماعت یا کون سی کولیشن، کیونکہ جماعت کا ہمیں یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کولیشن کا ہی بات کرنی چاہیے کہ کون سی کولیشن جو ہے وہ برسر اقتدار آ سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس الیکشنز کے اندر جو ہے جو سی ڈی یو جو ہے، جو کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو کہ اس وقت برسر اقتدار یا پاور میں ہے، اس نے ایڈمن لاشٹ کو جو ہے وہ نامزد کیا تھا بطور چانسلر. ایس ڈی پی جو ہے، یعنی کہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس نے موجودہ فینانس منسٹر یا ڈپٹی چانسلر جو ہیں اولف شولز، ان کو نامزد کیا تھا بطور چانسلر. اور گرین پارٹی، انہیں نے اس کی کو فاؤنڈر جو ہیں اینابیل برباک، اس کو نامزد کیا تھا بطور چانسلر. اور یہاں پر یہ ایک بہت معنی خیز بات ہے کہ گرین پارٹی، جس کا قیام تقریباً 8 سال پہلے ہوا تھا، وہ اپنا چانسلر کے لیے کسی کا نام دے. وہ پارٹی کو، اس کا مطلب ہے کہ اس پارٹی کو اتنی عوام کی مقبولیت، عوام کی حمایت حاصل ہے کہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ چانسلر کے عہدے کے لیے بھی جو ہے وہ اس دوڑ میں شامل ہے. اور ابھی جو سینیریو بن رہا ہے وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ایس ڈی پی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی یا گرینز جیسے کہ میں نے بتایا جو نئی پارٹی ہے، اور فری ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ پرو بزنس پارٹی کہی جاتی ہے، اس کا ایک کولیشن بن سکتا ہے. اس کے علاوہ سی ڈی یو کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی جو برسر اقتدار ہے، جو اس وقت پاور میں ہے، اس کا گرینز اور ایف ڈی پی کے ساتھ میں ایک الائنس بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک نئی جماعت جو ہے، جو رائٹ ونگ جماعت وہاں پہ کہلائی جاتی ہے، آلٹرنیٹیو فار ڈاچلینڈ، یعنی کہ جو جرمنی کی نیشنلزم کی جو بات تھی کہ جو نازی جرمنی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، تو وہ ایک دوبارہ سے ایک رائٹ ونگ جماعت نے وہاں پر جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور وہ جرمن نیشنلزم کے نام کے اوپر ووٹ مانگتی ہے. لیکن اس کو جو ہے زیادہ ووٹ ملنے کے آثار نہیں ہیں. اور ان 5 بڑی پارٹیوں کے علاوہ کل سیاسی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے کی الیکشنز میں حصہ لیا، ان کی تعداد 47 کے قریب ہے. لیکن وہ 47 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ زیادہ معنی نہیں رکھتی ہیں. صرف یہ جو 5 بڑی جماعتیں ہیں وہ زیادہ معنی رکھتی ہیں کہ وہ چانسلر کا انتخاب کرنے کے لیے اور کس کو اپنے چانسلر بنائے، اس بارے میں بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ جو سیفولوجسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس الیکشن میں کسی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کو 25 سے 27% سے زیادہ ووٹ نہیں ملیں گے. تو اس کا صاف سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں نہیں آئے گی. لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے کہ جو اینجلا مارکل ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے
جو لیڈر ہیں ایرمن لیشٹ، ان کو جو ہے نامزد کیا تھا بطور چانسلر، لیکن عوام میں اور پاپولیشن میں آپ یہ کہیے کہ ان کی ایک امیج جو ہے وہ ایک نیگیٹو امیج مانی جاتی ہے، کیونکہ ان کو آپ جو ان کی شبیہ ایک سامنے آ رہی ہے میڈیا میں، وہ ایسی آ رہی ہے کہ آپ ان کے اوپر کسی بھی ذمہ داری دے کر ان کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں بتاؤں کہ جس دن ووٹ دیے جا رہے تھے جرمن پارلیمنٹ کے لیے، تو انہوں نے اپنا جو بیلٹ پیپر ہے وہ الٹے طریقے سے موڑا، اور جو کیمرے کے سامنے انہوں نے، جو میڈیا وہاں موجود تھا اس کے سامنے جو وہ اپنا بیلٹ پیپر دکھایا، تو اس میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے کس کینڈیڈیٹ کے نام کے اوپر نشان لگایا ہے۔ تو آپ کسی ایسے شخص کے اوپر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں جو کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے موڑ نہیں پائے۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ سال جرمنی کے ڈونوبے ایریا کے اندر جو فلڈز آئی تھی، وہاں پر جب اولف پہنچے تو ان کا معاف کیجیے گا، اولف نہیں، آرمین جب وہاں پہنچے تو ان کے کچھ فوٹوز میڈیا میں آئے تھے جو کہ ہنستے ہوئے آئے تھے کہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جو کہ نیچرل کیلیمٹی کا شکار ہوئی ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مشکلوں میں ہیں، اور آپ وہاں پہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی نیگیٹو امیج جو ہے ان کی میڈیا میں اور عوام کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو اس کے معنی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایرمن لیشٹ جو ہیں وہ چانسلر نہ بن پائیں، اور اس کی بجائے اولف شالز جو ہیں، جو کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں، ان کو ایک سنجیدہ سیاستداں مانا جاتا ہے، اور ان کی پارٹی کو بھی مانا جاتا ہے کہ وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ سوشل کازز کے لیے بھی کمیٹڈ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی کولیشن بن جائے دوسری پارٹیز کے ساتھ میں، لیکن جو چانسلر آخر کار کون بنے گا یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ ہم، آپ اور سیفولوجسٹ جو ہیں صرف اس کے بارے میں اندازے لگا سکتے ہیں۔ جی اسد مرزا صاحب، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا۔ میں اپنے میڈیا اسٹار ورلڈ کے جو درشک ہیں انہیں میں بتاؤں کہ ہم انٹرنیشنل افیئرس کو کافی تفصیل سے کور کرتے ہیں، اور جس تفصیل سے اسد مرزا صاحب نے جرمنی کے الیکشن کو بتایا، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اپریشیبل ہے، بہت ہی باریکی سے، اور ایک ایک لیڈر کے موڈ اور باڈی لینگویج تک پر بھی وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب میں مرزا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آؤٹ گوئنگ سرکار کے ڈیفنس منسٹر نے امریکہ سے ناراضگی، چونکہ اس وقت وہ جو آکس بنا ہے اس سے یہ ایک امیج آ رہی ہے، ایک نیریٹو بن رہا ہے کہ انگریزی بولنے والے ملک امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا نے یہ اپنا الگ گروپ بنا لیا، اس لیے یورپ کے باقی ملکوں میں، جرمن، فرانس اور مختلف ملکوں میں اس پر ناراضگی ہے۔ آؤٹ گوئنگ سرکار جو جرمن کی ہے اس کے ڈیفنس منسٹر نے الگ ایک فوج کی بات کہی تھی، وہ کیا کچھ ہے؟ کیونکہ یہ بہت ہی اہم وقت ہے جو یہ جرمن الیکشن ہوئے ہیں، امریکہ اور یورپ کے باقی ملکوں کے بیچ میں ایک طرح سے خلش نظر آ رہی ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزشتہ مہینے کی 15 تاریخ کو امریکہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ایک 3 ملکوں کا ایک نیا اتحاد، جسے آکس یعنی کہ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور یو ایس اور آسٹریلیا جس میں شامل ہوں گے، اس کا جو ہے ہم ایک نیا آرگنائزیشن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اس اتحاد کے بارے میں تینوں ملکوں کے درمیان کوئی ٹریٹی ابھی تک سائن نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی معاہدہ سائن ہوا ہے۔ اس کا صرف اعلان جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اسپوکس مین نے کیا ہے۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ باضابطہ کوئی معاہدہ یا ایگریمنٹ آپ اس کو اس کی طریقے سے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں امریکہ شامل ہے، اس میں برطانیہ شامل ہے، اس وجہ سے اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت جو ہے اس کے اوپر باقی ملک جو ہیں ان کو سخت اعتراض ہوا ہے، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں انگریزی بولنے والے ملک ہیں، اور اگر ہم تینوں دیکھیں تو ان کا جو شروعات ہے وہ برطانیہ سے ہی ہوئی ہے، کہ برطانیہ سے ہجرت کرنے والے لوگوں کو، یا یہ کہیے کہ اس وقت کے چور و چکوں کو جو ہے آسٹریلیا اور امریکہ بھیجا جاتا تھا بطور ایک سزا کے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ لوگ اپنا جو جینولوجیکل یا شجرا جو ہے وہ جب نکالتے ہیں تو اس کو وہ برطانیہ تک میں اپنے جو آباد ہیں ان تک لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے باقی یورپین ممالک جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف انگریزی بولنے والے نیشنز کی ایک کولیشن یا ایک اتحاد بن رہا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔
اور اس کی سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ فرانس نے کی، اور اس کے بعد میں جو یورپین چیئرمین ہیں اس کی چیئر پرسن ارسولا وان ڈر لین نے ایک بیان دیا، بلکہ بیان نہیں دیا، ایک اسپیچ دی۔ اسپیچ کے دوران جو ہے سلووینیا میں ابھی حال ہی میں ای یو کا یونین آف اسٹیٹ کی اسمبلی تھی، تو اس میں انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ یورپی ممالک جو ہیں، یورپین نیشنز جو ہیں، وہ اپنے سیاسی عزم یا پولیٹیکل ول کا اظہار کریں اور پورے یورپین نیشنز جو ہیں اپنی ایک الگ پولیٹیکل ول قائم کریں جس میں کہ امریکہ کی دخل اندازی بالکل نہ ہو۔ اور اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طریقے سے امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجیں بغیر کسی سے صلاح و مشورے کے، بغیر کسی سے بات چیت کیے ایک دم بلا لیں، قبل از وقت بلا لیں، جو تاریخ طے تھی اس سے پہلے بلا لیں، اور اس میں کسی سے بھی صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا، اسی طریقے سے اوکس میں بھی انہی نے کوئی صلاح و مشورہ نہیں کیا گیا۔ تو ان کا ایک محترمہ ارسولا کا یہ کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یورپ بھی اپنے جو انٹرسٹ ہیں، اپنے جو مفاد ہیں، اپنی جو دفاع ہے، اپنی جو ڈیفینس ہے، اس کے بارے میں الگ ہو کر اپنا ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے میں پیدا کرے، اور اس کے لیے سارے جو یورپی ممالک ہیں ان میں پولیٹیکل ول جو ہے وہ ضرور قائم ہونی چاہیے۔ ارسولا محترمہ ارسولا کے اس تقریر کے بعد میں جو ہے، جو ابھی موجودہ کیئر ٹیکر ڈیفenس منسٹر ہیں جرمنی کی اینابیل، انہوں نے ایک ٹویٹ میں محترمہ ارسولا کی جو خیالات ہیں ان کی تائید کرتے ہوئے، ان کی حمایت کرتے ہوئے، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ بالکل وقت آ گیا ہے کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ اپنی ایک الگ فوج قائم کریں، اور اس فوج کی قیادت یا اس فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ جرمنی یا فرانس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے جو ہمیں لگتا ہے کہ عالمی طور کے بجائے اگر ہم صرف یورپین کانٹیننٹ کی بات کریں تو یہ ایک سینیریو بننا شروع ہو گیا ہے جو کہ جنگ عظیم پہلی اور دونوں کے دوران، یعنی کہ ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار پہلے سے بنا تھا کہ یورپین نیشنز ایک طرف اپنے ساتھ میں اتحاد کر رہے تھے، اور وہاں پر دونوں جو ورلڈ وار ہیں وہ الٹرا نیشنلزم یا نیشنلزم کے فروغ یا اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہ ایک چیز جو نیشنلزم ہے، جسے کہ مانا جاتا تھا کہ اگر آپ نیشنلسٹ ہو رہے ہیں یا صرف اپنے ملک کے نیشنلزم کے بارے میں، اس کے مفادات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو وہ یورپین اتحاد کے بالکل اگینسٹ جائے گا، تو وہ چیز ایک دوبارہ سے شروع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر یہ چیز میں اس کو ذرا بھی تقویت یا اسٹرینتھ ملی تو یہ پورے عالمی سطح کے اوپر جو ہے سارے ملکوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر اگر نیشنلزم کی بات شروع ہو جاتی ہے ہر ملک میں، تو ابھی جیسے میں نے جرمنی کے الیکشن کے بارے میں بتایا آپ کو کہ وہاں پر رائٹ ونگ آلٹرنیٹو فار ڈاچ لینڈ، یعنی کہ ڈاچ لینڈ کو وہ مانتے ہیں کہ وہ جو ہٹلر کے زمانے کی جرمنی تھی اس کو ڈاچ لینڈ مانتے ہیں وہ، تو اس کے بارے اس طرح کے خیالات ابھی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا یورپین پالیٹکس پہ بھی اور اس کے بعد انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی، اگر اسی طریقے سے بات چیت چلتی رہی، کیونکہ الٹرا نیشنلزم جو ہے وہ کسی بھی ملک کو لمیٹڈ طور پر ہی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن جب ہم ایک کوآپریٹو موومنٹ کی بات کریں یا سارے ملکوں کے ساتھ مل کر چلنے کی بات کریں تو اس میں نیشنلزم کی ٹینڈنسی جو ہے وہ سارے ملکوں کے مفاد یا انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کر سکتی ہیں، وہ صرف آپ کے لیے کام کر سکتی ہیں۔ تو اس کا جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جرمنی کے بارے میں چونکہ ہم الیکشن پہ بات کر رہے ہیں تو بھارت کے اور جرمنی کے تعلقات کس طرح کے ہیں؟ کیا کچھ ہے؟ کیا کچھ اس تبدیلی سے کہیں کچھ بھارت پر بھی کوئی اثر پڑنے والا ہے، یا ویسے ایک براڈلی انڈیا اور جرمنی کے تعلقات کیسے؟ دیکھیے، براڈلی جو ہے جرمنی اور انڈیا کے تعلقات کافی خوشگوار رہے ہیں، اور اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو نئی حکومت وہاں پر قائم ہوگی یا جو کوئی بھی نئے چانسلر وہاں پر منتخب یا الیکٹ کیے جائیں گے، اس سے جو ابھی ہمارے موجودہ تعلقات ہیں اس پر کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ محترمہ مارکل جو ہیں وہ بھی گزشتہ آپ سمجھیے کہ 16 سال کے عرصے میں 3 مرتبہ ہندوستان آئی ہے، اور وزیر اعظم ہندوستان نے بھی میرے خیال سے منموہن سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے جرمنی کا جو ہے وہ دورہ کیا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی بات وہی ہے کہ آج کے زمانے میں تعلقات کا معنی یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت یا ٹریڈ جو ہے وہ کتنا
اہم ہے اور کس تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. تو جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے جرمنی اور انڈیا کا وہ دونوں ملکوں کے حق میں ہے, کیونکہ اب یہ ایک ایسا نہیں رہ گیا ہے کہ صرف آپ کسی ایک ملک پر انحصار یا ڈیپینڈنسی کر سکیں. آپ کو ہر ملک کو جو ہے وہ ڈیپینڈنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ چائنا پر زیادہ نظر آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے موضوعات ہیں جیسے کہ کلائمیٹ چینج فار ایگزامپل, تو ہندوستان اور جرمنی کے درمیان جو ہے کلائمیٹ چینج کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, بہت سارے پیکٹس ہوئے ہیں اور اس پہ دونوں ملکوں کا اشتراک ہے. اس کے علاوہ ڈیفنس میں دونوں ملکوں کا اشتراک ہے. اس کے علاوہ جو کلچرل ٹائز ہیں ہندوستان اور جرمنی کی وہ بہت پرانی ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ دلی کا میکس مولر بھون جو ہے, جو کہ جرمن کلچرل سینٹر ہے ایک طریقے سے, وہ دلی میں ایک آئیکونک پوزیشن رکھتا ہے کہ اگر آپ کوئی کلچرل ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہتے ہیں, نئی نئی فلمیں دیکھنا یا نئے نئے ڈرامے تھیٹر دیکھنا چاہتے ہیں یا نئی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ میکس مولر بھون کے جو ہے ممبر ہوتے ہیں. اور وہاں پر آپ جرمن لینگویج سیکھنے کے علاوہ جرمن ٹریڈیشنز, جرمن کسٹمز, ان کے بارے میں بھی واقف ہوتے ہیں. تو اور اسی طریقے سے ہندوستان کا جو وہاں پہ کلچرل سینٹر ہے وہ بھی اپنا بہت زیادہ بڑے سطح کے اوپر کام کرتا ہے. لیکن جو جرمنی کا اثر و رسوخ جو قائم ہو چکا ہے ہندوستان میں, اس میں میکس مولر بھون نے ایک کافی اہم, کافی کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور تو اس طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ کلچرل ٹائز دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے پہلے بھی بہت اسٹرانگ تھی اور آئندہ بھی وہ بہت اسٹرانگ رہنے کے امکانات. بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب, آپ نے جرمن الیکشن کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا, وہاں کی پارٹیوں کے نام, کوalition کی پاسبلٹیز اور چانسلر کون بن سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے کافی تفصیل سے بتایا. اس کے علاوہ یورپی یونین اور امریکہ کے بیچ میں کیا کچھ ٹکراؤ جیسی حالت کچھ بن رہی ہے اوکس کے بعد میں خاص طور پر, اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. اور بھارت اور جرمن تعلقات کے بارے میں بھی آپ نے کافی کچھ بتایا. میکس مولر بھون خاص طور پہ نئی دلی میں, خاص طور پہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ان کے لیے کافی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. جب ہم لوگ بھی کالج کے زمانے میں تھے تو وہاں جاتے تھے, دیکھتے تھے, سمجھتے تھے. تو یہ بہرحال دونوں ملکوں کے بیچ میں بھی تعلقات کے سلسلے میں آپ نے کافی اچھی انفارمیشن دی. بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب. اور میں اپنے درشکوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسد مرزا صاحب بہت ہی باریکی سے, بہت ہی خاص جو انڈر لائن کرنے والے پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت لمبی بات نہیں ہو سکتی, لمیٹیشنز ہیں, اس لیے ہم یہ بات فی الحال آگے نہیں بڑھا سکتے. لیکن اسد مرزا صاحب سے اور ایشوز پر مسلسل باتیں ہماری رہیں گی اور آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب. آپ کو کچھ کہنا تو آپ بہرحال. بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب اور آپ کے ناظرین کا, جو کہ ہمارے اس پروگرام کو بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت. شکریہ, دھنیہ واد. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.